अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल में एक वक्फ़े के बाद मैं मोहम्मद अब्दुल मुंतकिम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान करीम को उतारा है, नाजिल किया है, और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारे ज़िम्मे है। तो अल्लाह ताला का जो ये वादा 1500 साल पहले वही की सूरत में हमारे सामने आया था, इस वादे की पासदारी, इस वादे की सच्चाई को अगर कोई आज जांचना चाहे, परखना चाहे, देखना चाहे, तो हर मुल्क में, हर गली में, हर इलाक़े में सुबहान अल्लाह इस आयत की हक़्क़ानियत और सदाक़त के बेशुमार मज़ाहिर खुली आँखों नज़र आ सकते हैं। और सिर्फ़ इस एक आयत को सामने रखते हुए इंसान अगर सही समझ अल्लाह ताला अता फ़रमा दे, सिर्फ़ इसी एक आयत की सच्चाई का जो आम मुशाहदा ईमान लाने पर किसी को मजबूर कर दे, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो अल्लाह ताला इन इदारों को के ज़रिए दीन की हिफाजत का जो वादा फ़रमाया था, उस वादे की पासदारी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने इन इदारों को अपनी फ़ौज के तौर पर अल्लाह ताला इस्तेमाल फरमा रहे हैं। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान में अल्लाह की बेशुमार अल्लाह के लश्कर हैं। तो बेशुमार लश्करी मौजूद हैं। तो कभी मच्छर से नमरूद का काम तमाम करवा देते हैं, सुबहान अल्लाह। तो वो मच्छर भी अल्लाह की फ़ौज बनकर नमरूद का ख़ात्मा कर देता है। तो कब किससे अल्लाह ताला काम लेंगे? तो ये जो फटे पुराने कपड़े पहनने वाले छोटे छोटे गरीब और यतीम बच्चे हैं, उनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत के लिए, हिफाजत का जो वादा है उसे पूरा करने के लिए ज़रिए के तौर पर अल्लाह ताला ने इनको कबूल फरमाया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, इन बच्चों की कबूलियत की एक वाज़ह निशानी है। और हम ये देखते हैं कि इन दीनी मदारिस के जो सिलसिला है, इसने पूरे बर्र सग़ीर में बल्कि पूरी दुनिया में दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की बक़ा के लिए, कुरान और सुन्नत के 1500 साला उलूम, तमाम उलूम की हिफाजत के लिए के सिलसिले में जो किरदार इन मदरसों ने अदा किया, और इस्तिमारी क़ुव्वतों की आंधियों के मुकाबले में दीन के टिमटिमाते हुए चिराग को उन आंधियों से बचाने में इन दीनी मदारिस ने जो किरदार अदा किया और जो कोशिशें बरूए कार लाईं, उसकी मिसाल हमें नज़र नहीं आती। और इनको ख़त्म करने के लिए सारी क़ुव्वतें सर्फ़ की गई, सारे जबरी हरबे आज़माए गए, और इनको अस्तबल ख़ानों में तब्दील कर दिया गया, शराब ख़ानों में दीनी मस्जिदों और मदरसों के पूरे सिस्टम को तब्दील कर दिया गया, और सारी ताकतें सर्फ कर डाली। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने एक बात यह इरशाद फरमाई थी कि इमारतों का नाम मदरसा नहीं है, मदरसा तो उस्ताज़ और तालिब इल्म का नाम है। चुनांचे अनार के दरख्त के नीचे उस्ताज़ महमूद थे और तालिब इल्म भी महमूद थे। जो पहला तालिब इल्म महमूद नामी था, वही शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम से उस तालिब इल्म की शोहरत हुई, और जिसने सुबहान अल्लाह जंग आज़ादी में जो किरदार अदा किया वो नाकाबिल फ़रामोश है। आज़ादी की तारीख़ शेखुल हिंद के बग़ैर मुरतब नहीं हो सकती, रहिमहुल्लाह ताला रहमतन वासिआ। उनके अंदर जो आग जल रही थी, उनके अंदर जो शमा रोशन थी, उनकी जो कोशिशें थीं, उनकी जो क़ुरबानियाँ थीं, उनकी जो सुबहान अल्लाह उनके जो असरात थे, तो उनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चुनाचे अपने जो इस मकतबा फ़िक्र से या तसलसल से बराह रास्त वाबस्ता नहीं है। ऐसे हजरात भी फरमाते हैं कि 14वीं सदी हिजरी के वो मुजद्दिद आज़म थे,
سبحان اللہ۔ تو یہ ہر ایک کے دل کی گواہی ہے کہ اتنی زیادہ قربانیاں انہوں نے دی اور اتنے بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے۔ تو ان حضرات علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند اور دوسرے مظاہر العلوم سہارنپور اور دوسرے اداروں کے ذریعے اور دینی مدارس کا جو جال پھیلایا گیا ہے، اس کے ذریعے پورے بر صغیر میں دین اسلام کو مٹنے سے بچا لیا، دین اسلام کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو وقت کی آندھیوں سے بچانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا، اور ان کی کوششیں اتنی زیادہ قابل تعریف ہیں کہ ہم الفاظ کے ذریعے شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتے یا ان روشن کارناموں کو بیان کرنے کے لیے زبان و بیان کے سارے اسلوب ہمیں ناکافی معلوم ہوتے ہیں۔ فصاحت اور بلاغت کی تعبیرات ہمیں تشنہ محسوس ہوتی ہے کہ ان اداروں نے کیا کارنامے سر انجام دیے۔ آج بھی دین کا جو خالص مزاج ہے، ذوق ہے، دین کی تعلیمات کا جو اصل نمونہ ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کا عملی نمونہ دنیا میں قائم اور باقی رکھنے کے سلسلے میں ان اداروں کی تربیتی کوششوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ کھل کر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا فرما دیتا، لیکن اس دور میں دین کا ٹھیٹ مزاج، دین کا حقیقی مزاج اور اسلام کا صحیح عملی نمونہ دنیا میں باقی اور برقرار رکھنے کے لیے، بلکہ صحیح نظریہ، صحیح عقیدہ اور صحیح سوچ اور علماء کرام پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے ان آزاد اور خود مختار دینی مدرسوں نے سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کیا ہے، اور کامیاب طریقے سے یہ ادارے ماشاءاللہ آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ تو ان مدرسوں نے جو یہ روشن کارنامے سر انجام دیے، کوئی بھی فتنہ سامنے آیا، کسی بھی فتنے نے سر اٹھایا تو اس کو کچلنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا زور توڑنے کے لیے اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، اس کے فتنوں سے پوری امت کو محفوظ کرنے کے لیے ہر دور میں ان مدرسوں نے اور ان مدرسوں سے پیدا ہونے والے رجال نے، افراد کار نے، رجال کار نے، شخصیات نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جس طرح فرمایا ہے کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، اس حدیث نے جو ایکشن پلان علماء کرام کے ذمے ضروری قرار دیا ہے، علماء کرام کے جو اہداف مقرر کیے ہیں، ان کا جو فرض منصبی متعین کیا ہے، اس کی ادائیگی کے سلسلے میں اگر آج کے دور میں، موجودہ صدی میں، پچھلے 150 سال میں اگر کسی نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے تو دینی مدرسوں کے اس تسلسل نے سب سے زیادہ عظیم فریضہ انجام دیا ہے۔ دینی مدارس سے تیار ہونے والے حضرات علماء کرام، اکابرین ملت اور زعماء قوم نے، زعماء ملت نے سبحان اللہ یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ دین کے حوالے سے جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، علماء اور اہل علم پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں، جو فرض منصبی ان کے ذمے سپرد کیا گیا ہے، اس کی ادائیگی کے سلسلے میں ان علماء کرام نے سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کیا ہے ہر دور میں، اور پچھلی صدی میں کی تاریخ گواہ ہے کہ ختم نبوت کے جو اجماع ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس پر اگر حملہ ہوا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو حرم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنے کی اگر کوئی سازش کی گئی ہے تو اس فتنے کا مقابلہ اگر کیا ہے تو انہی دینی مدارس، آزاد اور خود مختار دینی مدارس سے تیار ہونے والے حضرات علماء کرام
اور ان مدرسوں سے خونشہ چینی کرنے والے، ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر روکی سوکی کھا کر زندگی گزارنے والے جو افراد اور غربت اور معاشی تنگی کو برداشت کرتے ہوئے، خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے جن لوگوں نے علم دین کی مہک اپنے دل و جان میں بسائی تھی اور علم دین کی خوشبو سے جنہوں نے اپنے آپ کو معطر کیا اور علم دین کا جو جذبہ جنہوں نے ان مدرسوں سے اپنے رگ و پے میں سرایت کر دیا تھا، ان حضرات نے ماشاءاللہ ہر دور میں یہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور پھر جھوٹے مدعیان نبوت کی مخالفت اور مقابلہ ہو، اور پھر انکار حدیث کا فتنہ اگر سامنے آتا ہے، جدیدیت کے نام پر کوئی بھی فتنہ سامنے آتا ہے، بدعات اور رسومات کے ذریعے دین کی شکل بگاڑنے کی کوئی بھی سازش اور شیطانی دسیسہ کاری اگر سامنے آئی ہے تو اس کا مقابلہ بھی انہی علماء کرام نے کیا ہے۔ کسی نے اسلام کے خلاف لکھا، مسلمانوں کے خلاف لکھا، کسی نے اسلامی قوانین کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی اور اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کے راہ میں کوئی حکومت رکاوٹ بنی، کوئی طاقت رکاوٹ بنی یا عالمی طاقتیں رکاوٹ بنی، تو ان کا مقابلہ اگر کسی نے کیا ہے، مخالفت اگر کسی نے کی ہے، علمی اور مدلل جواب اگر کسی نے دیا ہے، تو پھر یہی حضرات ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ کام اور حدیث میں علماء کرام کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا کام، ذمہ داری کو انجام تک پہنچانے اور حق ادا کرنے، اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے جو علماء کرام کا کردار ہے، وہ کیسے انہوں نے ادا کیا، کس طریقے سے انہوں نے پورا کیا؟ اپنی آزادی کی وجہ سے، اپنی خود مختاری کی وجہ سے، اور اپنے کسی کی ماتحتی کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے یہ کردار مدارس کے لیے ادا کرنا ممکن ہوا۔ علماء کرام کے لیے اپنا جو دینی فرض منصبی ہے اس کو پورا کرنے کا موقع جو ملا، وہ اس لیے ملا کہ یہ پرائیویٹ ادارے ہیں، یہ خود مختار ادارے ہیں، یہ دین اور قرآن اور سنت کے تقاضوں پر آزادانہ طریقے پر عمل کرنے والے ادارے ہیں۔ یہ کسی کی حکومت کی غلامی قبول کرتے ہوئے ان اداروں نے پہلے ہی دن سے چلنا نہیں سیکھا، کسی کے سہارے چلنے کا جو طریقہ ہے انہوں نے شروع ہی سے اس کو مسترد کر دیا، بلکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اور خود ہی چلتے چلے جانا اور آزادی کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھنا، اس کو انہوں نے اپنا وتیرہ بنایا، اس کو انہوں نے اپنا نصب العین بنایا، اس کو انہوں نے کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ سے ان کو دنیا چھوڑنی پڑی، اس کی وجہ سے ان کو دنیا کے راحت اور آرام کے سارے اسباب چھوڑنے پڑے، اس کے لیے ان کو تنگی اور ترشی کی زندگی اختیار کرنی پڑی۔ انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ دال روٹی پر اکتفا کر لیا، روٹی چٹنی پر اکتفا کر لیا، موٹا جھوٹا پہننا گوارا کر لیا، مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا، بھوک کو کشادہ قلبی کے ساتھ برداشت کر لیا، اور زندگی کے وسائل اور اسباب سے دستبرداری کو انہوں نے محبت کے ساتھ قبول فرما لیا۔ اس کے نتیجے میں آج یہ ہو رہا ہے کہ ہر دور کے دینی فرائض ادا کرنے میں اور دین کے تقاضے پورے کرنے میں اور دین کے حوالے سے جو مختلف نوع ذمہ داریاں علماء کرام کے اوپر عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں وہ آج تک کامیاب اسی لیے ہے کہ انہوں نے غلامی قبول نہیں کی، تابعداری قبول نہیں کی، ماتحتی قبول نہیں کی۔ چنانچہ اکا دکا واقعات ایسے ہوئے، بہت سارے ادارے بر صغیر میں، اسلامیہ کالج پشاور اور پتہ نہیں کہاں بہاولپور کا مدرسہ اور بڑے بڑے ادارے پورے بر صغیر میں، مدرسہ عالیہ ڈھاکہ، مدرسہ عالیہ کلکتہ، یہ بہت سارے ادارے ہیں۔ انہوں نے مجبوری کے تحت حکومت کی تابعداری قبول کرنے میں اپنا
رول ادا کیا، اپنی حیثیت گنوا دی، اپنا تشخص مٹا دیا، اپنی پہچان یہ ادارے کھو بیٹھے۔ آج نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ ان اداروں سے وہ افراد نہیں تیار ہو رہے، ان اداروں میں وہ دم خم نہیں ہے، ان اداروں میں وہ سکت نہیں ہے، ان اداروں میں وہ جذبہ نہیں ہے، وہ استقامت نہیں ہے، وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو دین کے حوالے سے ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ نہ وہ حکومت کے خلاف کچھ بول سکتے ہیں، نہ کسی قانون جو خلاف اسلام بنا لیا جائے یا قانون کسی اسلامی قانون کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر لیا جائے تو اس کے خلاف حکومتوں کے مد مقابل کھڑے ہو کر اور بڑی سے بڑی طاقتوں سے کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر جرأت اور بہادری اور استقامت کا پیکر بن کر، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ان طاقتوں کے خلاف اپنے رائے دنیا کے سامنے پیش کرنے اور دین اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں رہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ان دینی مدرسوں کو موجودہ دور میں دوبارہ حکومت کی تحویل میں لینے کی جو نامراد سعی کی جا رہی ہے، جو سازش کی جا رہی ہے، جیسا کہ کسی کو دام میں پرندوں کو شکار کرنے کے لیے دام میں پھنسانے کے لیے ان کے سامنے پہلے دانہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جال میں ان کو اٹکایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے شکار کرنے کی سازشیں آج بھی کی جا رہی ہیں۔ بہت سارے حکومت کے ذمہ دار افراد ایسے ہوں گے، بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے افراد ایسے ہوں گے، اور اس مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ذمہ داری جن کو دی گئی ہے وہ افراد یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اپنی نادانی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یا مراعات کی کشش میں کھو جائیں گے یہ حضرات اور اپنا تشخص مٹا دیں گے اور سمجھ نہیں پائیں گے کیسے وہ دام میں پھنس رہے ہیں، کس طریقے سے وہ جال میں ان کو پھنسایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کا تشخص مٹایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کی پہچان ختم کرائی جا رہی ہے۔ یہ بات شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایک تاریخی تسلسل ہے، پوری تاریخ گواہ ہے کہ ان کی تاریخ انہی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ کسی دور میں، کسی زمانے میں انہوں نے تابعداری قبول نہیں کی، غلامی قبول نہیں کی، ماتحتی قبول نہیں کی، اور کسی کی تحویل میں اپنے آپ کو دینا پسند گوارا نہیں کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر قیمت پر، ہر قربانی کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی آزادی اور خود مختاری کو برقرار رکھا، آزادی اور خود مختاری کا سودا کبھی نہیں کیا، اپنی جانیں دے دی، سارے ادارے استبل خانوں میں تبدیل کر دیے گئے، ہزاروں لاکھوں علماء کی لاشیں درخت پر لٹکا دی گئی، پھانسی پر ان کو چڑھا دیا گیا، یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے تحفظ کے لیے ان علماء کرام کو اور دینی مدرسوں کو اور دین علم کے حامل افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے خاص طور سے قبول فرمایا۔ انہوں نے انڈر گراؤنڈ میں مدرسے بنا لیے، انہوں نے ایک طالب علم اور ایک استاذ مل کر وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے، گھاس پر بیٹھ گئے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کے لیے مدرسہ جاری رکھنے کے لیے نہ عمارت کی ضرورت پیش آئی، نہ محلات کی کوئی ضرورت پیش آئی، نہ کوئی سہولیات سے آراستہ محلات ان کو چاہیے تھے، نہ حکومتی مراعات ان کے لیے مختص تھی، حکومتی فنڈز ان کے لیے مختص کبھی ہوئے۔ انہوں نے اپنے آزادانہ کردار کا سودا پھر بھی نہیں کیا۔ حکومتوں نے کتنی دفعہ مراعات کی پیشکش کی ہے، کس طرح اپنے دام میں پھانسنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن یہ علماء کرام کسی دور میں اپنے مشن سے ایک انچ بھی نہیں ہٹے اور دور نہیں ہوئے۔ تو اس لیے آج اگر ان علماء کرام کو دوبارہ پھانسنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے، آج اگر کوئی حربہ آزمایا جا رہا ہے، تو ملکی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہماری یہی گزارش ہے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ
माजी में ये कोशिशें हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी ताकतों ने अपना सारे हरबे आजमा लिए हैं, सारी कोशिशें वो कर डाली हैं, वो सारे हरबे नाकाम हो चुके हैं और सारी कोशिशें बेकार साबित हो चुकी हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश यही है कि प्राइवेट इदारे जिस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसका मुतालबा उलमा कराम कर रहे हैं, कि उसी एक्ट के तहत जो है रजिस्ट्रेशन का अमल किया जाए और हुकूमती तहवील में लेने की बाकायदा जो कोशिश हो रही है, उस कोशिश से अपने आप को बचाने का तरीक़ा इख्तियार किया जाए, रास्ता अपनाया जाए। वरना तारीख़ गवाह है कि कोई ताकत भी इस मकसद में कामयाबी हासिल करने में कामयाब नहीं रही। सारी ताकतें नाकाम हो गई हैं और तारीख़ इसकी गवाह है। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि हज़रात उलमा कराम आज भी एक पेज पर हैं। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम, तमाम मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अकाबिर हज़रात चूँकि एक पेज पर हैं और एक ही मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, आइनी और क़ानूनी लिहाज से इस मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर हक़ बजानिब करार दिया जाना चाहिए और यही हक़ है। लिहाजा हज़रात उलमा कराम और दीनी मदारिस की मुखालफत करना और अकाबिर हज़रात उलमा कराम जो दीन के मुहाफ़िज़ हैं, उनकी मुखालफत करने का जो रास्ता है वो बहुत तबाहकुन रास्ता होगा, उससे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हुकूमतों को सही अक्ल और दानिश अता फ़रमाए, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलमानों को भी हज़रात उलमा कराम की हिमायत करते हुए उनका साथ देने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपने दीन का मुहाफ़िज़ हैं। इंशाअल्लाह ताला हिफाजत का सिलसिला कायम और बाक़ी रहेगा। आज चूँकि प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम को पहुँच गया, इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।